नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। मुल्की सियासी मंजर और इस्टेब्लिशमेंट की नई सोच, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का किरदार और जनरल साहिर शमशाद की इफ्तार पार्टी और उसके साथ साथ वकला बरादरी का आइन के साथ खड़े रहने का अज़म, ये हैं वो टॉपिक्स जिन पर आज गुफ्तगू होगी। तफसीलात में जाने से पहले खंजरा पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करने पे, मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट्स, तामीरी और इख्तलाफी कमेंट्स करने पे आप सबका शुक्रिया। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में जिस तरह की एक अनारकी की कैफियत है, एक सियासी अनरेस्ट है, माशी तौर पर बहरान है, इनतात है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ऐसे में पूरी कौम एक किस्म की हैजानी कैफियत से दो चार है। इन हालात में तीन अहम वाक़यात रोनमा हुए हैं, उनका तज़किरा ज़रूरी है। पहला वाक़या ये हुआ है कि वकला बरादरी ने जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और उसके अकाबरीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कॉर्नर करने, मावराए आइन तरामीम करके सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की, और जिस तरीके से जजों को धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए तक़सीम करने की और उन्हें ख़रीदने की कोशिश की गई, मनमाने फ़ैसले लेने की कोशिश की गई, मनमाने बेंच बनवाने की कोशिश की गई। यानी दुनिया की तारीख़ में ये शायद पहली मिसाल होगी कि एक तो ज़मानतों पर रहा जो मुल्ज़िमान है वो 60% किसी मुल्क की काबीना में हों, और फिर वो ये भी डिक्टेट करे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को कि जो भी फ़ैसले हों उनमें बेंच जो है वो उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बने। खैर, इस तनाज़ुर में जो एक अनारकी की फ़ज़ा थी उसमें वकला ने एक बड़ा अहम काम किया। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब और उनके साथ मुल्क के सीनियर वकला ने, फाजिल वकला ने, पाकिस्तान भर से नुमाइंदा वकला तंजीमों को साथ लेके लाहौर में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और उस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया के चंद नुकात में आपकी गोशगुजार किए देता हूँ। उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदरूनी मामलात अज़ खुद हल करे। ये दरअसल उस एक्टिविटी को काउंटर करना था कि जो बाहर से मुदाखलत हो रही थी। उन्होंने कहा जी जज साहिबान के अगर कोई इनफरादी इख्तलाफात हैं तो वो बैठ के तय करें, और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हुदूद के अंदर खुद ही जो है ना उसका मामला करें। अदालतों को रेगुलेट करने की कानून साजी आइन के ख़िलाफ़ है, हम उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे। ये वही बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की जो जुरिसडिक्शन है उसमें अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में की जा सकती है। जिस पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी ही नहीं है वो पार्लियामेंट मजाज ही नहीं है उसमें तरमीम करने की। लेकिन मौजूदा हुकूमत एक बिल की शक्ल में वो तरमीम भी करने पर मुसर थी। उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत का वकला ने न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला ने इस बात का और इस अज़्म का इज़हार किया कि वो पाकिस्तान के आइन और ममलिकत की सुपरमेसी के साथ खड़े हैं और किसी ताले आज़मा को उसको बिल्डोज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरा अहम वाक़या, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, ये अफ़वाज पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाज़िमीन की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके मेंबर्स कुछ ज़राए के मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा हैं। इस तंजीम को रिप्रेजेंट करते हुए 10 अरकान ने पिछले दिनों इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनकी हिमायत का ऐलान किया वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर महमूद साहब शामिल थे। ये वो ब्रिगेडियर महमूद साहब हैं जो 1940 की करारदाद पाकिस्तान की जब मंजूर हुई लाहौर में, तो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। यही ब्रिगेडियर महमूद साहब 1948 में PMA लॉन्ग कोर्स के पहले बैच के मेंबर थे, और ये ब्रिगेडियर महमूद साहब 1965 की जंग आज़ादी के हीरो भी हैं। इनके साथ जनरल अली कुली खान साहब, एयर कमोडोर खालिद चीमा साहब, वाइस एडमिरल खबर अली साहब और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इन सब ने अपनी एक रुदात पेश की कि हमने साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाजवा इन खदशात से आगाह किया था कि कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान एक फ़ासला पैदा हो रहा है, आप उसको बर्ज़ाब्त करें। लेकिन उन्होंने हमसे वक्त मांगा कि आप लोग इंतज़ार करें, सब ठीक होगा। वो सब ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन वो चले गए। उसके बाद आसिम मुनीर साहब आए। हमारी तवक्को थी कि आसिम मुनीर साहब उस सिलसिले में एक्शन करते हैं, हम उसको देखते हैं। हमें बज़ाहिर कोई कंक्रीट इनकी तरफ से आउटपुट नज़र नहीं आया। उसके बाद हमने इन्हें एक ख़त लिखा, उस ख़त का भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और फिर उसके बाद सिंध रेजिमेंट का एक फंक्शन था। उस फंक्शन में कुछ अफसरों ने, कुछ रिटायर्ड अफसरों ने और कुछ हाजिर सर्विस अफसरान की मौजूदगी में आसिम मुनीर साहब से अपनी ये रुदा जो है
بیان کر دی اور انہوں نے کہا جی ہم محسوس کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے ریٹائرڈ آفیسرز محسوس کر رہے ہیں، ریٹائرڈ ملازمین محسوس کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اس پہ نچھاور کی ہیں، شہداء کے وارثین اور ان معذور ہزاروں معذور افواج پاکستان کے ممبرز، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور مملکت کے عوام کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو رہا ہے، یہ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز پہ جا رہے ہیں، تو ان کو برج اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ بقول ویٹرنز کے عاصم منیف صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب یہ نئی فوج ہے، اس کو آپ لوگ نہیں جانتے۔ میری دانست میں یہ جواب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا عاصم منیف صاحب جیسے ایک شخصیت سے کہ وہ اس طرح کا جواب دیں گے۔ اگر یہ جواب ان کی طرف سے آیا ہے تو یقیناً یہ بڑا ایک حوصلہ شکن جواب ہے۔ یہ جو آفیسرس ہیں یہ اپنا ایک جذبہ لے کے گئے تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی بات سنی جاتی اور اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جاتا۔ خیر اس سے ہٹ کے پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جناب ساحر شمشاد صاحب نے اپنے ہاں کوئی افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس پارٹی میں بہت سے آن ڈیوٹی سینئر آفیسرز بھی موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ریٹائرڈ آفیسر بھی موجود تھے۔ وہاں پر یہ دکھڑا انہوں نے پھر سنایا، اس کو بہت سے آن ڈیوٹی آفیسرز نے بھی بقول ان کے سیکنڈ کیا، اور اس کے بعد پھر جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں، جس پارلیمنٹ کے اجلاس میں جنرل عاصم منیف صاحب کو بدعو کیا گیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ وہ شاید موجودہ حکومت کے حق میں کچھ کہیں گے، وہاں پر عاصم منیف صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ بڑا بیلنس اسٹیٹمنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی بڑا آپریشن، کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں پنجاب اور KPK میں جو زمینی انتخابات جو انتخابات انہوں نے کروانے تھے وہ آئین کے مطابق اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے بعد کروانے ہیں، لیکن حکومت لے تو لال سے کام لے کے ان انتخابات سے انحراف کا راستہ تلاش کیے ہوئے ہے، ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی قیمت پہ انتخابات نہ کرانے پڑے، جبکہ آئین کے تحت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انتخابات انتہائی نامساعد حالات کے بغیر علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن سے آپ آگے لے کے جائیں۔ لیکن موجودہ حکومت کبھی پارلیمنٹ پہ ڈال کے، کبھی فائننس کا بہانہ کر کے، کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہانہ کر کے ان انتخابات سے بھاگتی رہی ہے۔ وجہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ مختلف جو سرویز سامنے آئے ہیں اس میں 70 سے 75% اس ملک کے عوام تحریک انصاف اور عمران خان کے بیک پہ ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب برسر اقتدار آئیں گے۔ انہیں یہ جو پارلیمنٹ ہے، جو کابینہ ہے، اس کابینہ کے 60% ارکان وہ ہیں جو مقدمات ہیں جن پہ اور ان کو ضمانتوں پہ ہیں، اور ان لوگوں کو لا کے اقتدار پہ بٹھایا گیا ہے ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات ہو گئے تو یہ پھر ان کی اجارہ داری قائم نہیں رہے گی، یہ ہر قیمت پہ اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو مس انٹرپریٹ کرنا پڑے، قانون کی غلط تفہیم و تشریح کرنی پڑے، یا اس کو بلڈوز کرنا پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن یہاں پر ایک تو ویٹرنس آف پاکستان نے بڑے دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ جی ہم PTI کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور ظاہر تو چیف آف سٹاف نے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں بڑی بیلنسڈ باتیں کی۔ یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے انریسٹ اور فنڈ نہیں ہے اور یہ وہ، اس پہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی بڑا آپریشن ملک میں نہیں ہو رہا ہے، وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے، منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے پارلیمنٹ کا مقام اور عوامی احترام کے ساتھ۔ اس کے بعد حکومت کے غبارے سے بظاہر تو ہوا نکل گئی، وہ جو چاہ رہے تھے کہ ان کی تعریف و توصیف ہو اور کہا جائے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات ہوں، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کر کے انتخابات کی تاریخ پہ تاریخ جاری ہے، لیکن یہ انتخابات کرانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انتخابات نہیں کروانے ہیں، یہ آرٹیکل 6 کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس کی زد میں وہ سب لوگ آئیں گے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس میں ملوث ہیں، خواہ وقتی طور پہ نہ صحیح، کوئی وقت آئے گا جب یہ سب کچھ یہ معاملات اٹھیں گے، اور اس کے بعد ہر آدمی کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ ملک میں آئین سب سے بڑی سپریم طاقت ہے، اور اسی آئین کے ذریعے اس قوم کو انٹیکٹ رکھا جا سکتا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو کل خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو آئین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ناظرین، ظاہر شمشاد صاحب کی افطار پارٹی
میں جو گفتگو ہوئی بعد نظر میں اس کا اثر تھا چیف آف اسٹاف کے پارلیمنٹ کے خطاب میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جو الفاظ وہاں ادا ہوئے ہیں لفظاً و معناً اس پہ اس کی تعبیر و تشریح بھی سامنے آئے. چیف آف اسٹاف نے فرمایا تھا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بات نہ کی جائے، ہمارا پاکستان کی بات کی جائے. اللہ کرے کہ وہ پاکستانی جنہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، جنہیں ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، جنہیں ماورائے آئین اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ بھی یہ سمجھ سکیں، انہیں بھی یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ ان کا پاکستان ہے. 2 وقت کی روٹی سے محروم شہری بھی انہیں بھی یہ باور کروایا جا سکے کہ یہ ملک ہمارا پاکستان ہے. یہ صرف بلاول صاحب اور مریم نواز صاحب کا پاکستان نہیں، پوری قوم کا پاکستان نظر آئے. یہ صرف 2% ایلیٹ کلاس کا پاکستان نہیں، پوری قوم کا پاکستان نظر آئے تو یقیناً یہ ایک بڑی خوشائن بات ہوگی. ناظرین، ویٹرنس کی پریس کانفرنس میں ایک اور شخصیت سابق وزیر خارجہ شمشاد احمد خان صاحب تھے. انہوں نے 2 باتیں بڑی اہم کی. ایک تو یہ کہ 70-75 سال پہلے ہم نے علامہ اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی اس جدوجہد کے نتیجے میں جو ایک پاکستان بنتے دیکھا تھا اس کو قبول کیا، اپنے آبا و اجداد کی قبریں بھی چھوڑ دیں، لیکن تب سے آج تک میں پاکستان کی تلاش میں ہوں، وہ پاکستان مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے پاکستان بنتے دیکھا، پاکستان ٹوٹتے دیکھا، اور آج ہم پاکستان بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ جملہ تیر کی طرح میرے سینے میں لگا. اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان بکھرے. یہ پاکستان ہماری امیدوں کا، ہماری آرزوؤں کا مرکز اور محور ہے. اس پاکستان کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کی منازل طے کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات جو شمشاد احمد خان صاحب نے کی، وہ ایک حوالہ تھا جواہر لال نہرو جب 1946 میں قیام پاکستان سے قبل متحدہ ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایک مملکت کے قیام کی بات کی جا رہی ہے. یہاں مملکتیں ہیں تو مجھے 4 ہی نظر آ رہی ہیں مستقبل میں، اور وہ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، حالانکہ چین اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا، اور ہندوستان ہے. باقی تو کلچرلی ڈومینیٹڈ کچھ مونارچیز ہوں گی. یہ بات تھی. تو آج ہمیں عملاً اس دھکیل کے وہاں لے جایا گیا ہے، وہاں ہم ایک کلچرلی ڈومینیٹڈ ایک چھوٹی سی آٹونومس حیثیت ہماری ہے. اس لیے کہ بقول شمشاد احمد خان صاحب کے لیاقت علی خان صاحب کا دورہ اور پھر اس کے بعد ایوب خان کے دور میں جس طرح پاکستان کو امریکہ کے سپرد کر دیا گیا، اس کے بعد بقول شمشاد احمد خان صاحب کے پاکستان کی کوئی پالیسی ہماری مرضی سے نہیں بنتی، ہماری ہر پالیسی امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم محض کلچرلی ڈومینیٹڈ ایک آٹونومس ریاست ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. امریکہ آج بھی سپر طاقت ہے، روس آج بھی ایک بڑی طاقت ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور اپنے حقوق بنانے کی پوزیشن میں ہے. چین جو اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا آج دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان آج چوتھی بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے. یہ ویژن تھا جواہر لال نہرو کا. ہماری بدقسمتی قائد اعظم زندہ نہیں رہے، ورنہ شاید ہمیں بھی کوئی ایک سسٹم مل جاتا، ایک ضابطہ مل جاتا. اس کے بجائے جو ایک بدترین فسطائیت کا نظام ایوب خان ٹولہ دے کے گیا، اور اس کے بعد 2 تحفے ہمیں جرنیلوں کی طرف سے ملے. ایک تحفہ ایوب خان اور اس کے بعد اس کے جانشین شرابی یایا خان کا دیا ہوا تحفہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ادھر ہم اور ادھر تم، اقتدار کے لالچ میں پاکستان 2 ٹکڑے. اور دوسرا تحفہ جنرل ضیاء الحق صاحب قاضی نواز شریف صاحب کی شکل میں. تب سے اب تک یہ 2 فیملیز اس ملک کو مسلط ہیں. انہوں نے اس ملک کو تباہی میں دھکیلا ہوا ہے، باہر اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں دولت کی، اور قوم کو کلاش بنا دیا ہے. ان کے علاج باہر ہیں، ان کا مستقبل باہر ہے، ان کا سرمایہ باہر ہے، ان کا سب کچھ باہر ہے، یہاں تک ان کی چھوٹی چھوٹی سرجری بھی باہر ہے. انہیں اس ملک میں صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں، لوٹنے آتے ہیں. تو ان بادشاہوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بادشاہوں کی بادشاہی سے نکل کے ایک حقیقی جمہوری مملکت کے طور پہ اس کو چلایا جائے، اور اس کے چلانے میں پس پردہ جو طاقتیں اب تک مزاحم ہو کر معاملات کو بگاڑتی رہی ہیں، انہیں اپنے کردار کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ہماری منزل ہے،
پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کا جو سلسلہ چلتا رہا ہے وہ اب چلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ قوم بغاوت پر آمادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوئی، اگر من مانے فیصلے ہوئے، اگر پس پردہ ایسے فیصلے ہوئے جو ملک و قوم کے منافی ہیں، تو پھر یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں تاریخ تعین کرے گی، اور تاریخ کسی کو نہیں بخشتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔